समझा दे जरा। भाई साहब एक कुर्सी नहीं पर नहीं जब नहीं एक नहीं, फिर ये देखे ना, मैं देखिए ना, आप किसी मुझे तरफ मुझे तो आए बोलना ना। क्यों नहीं देते हैं यार? मैं अभी अभी बोलना शुरू करता हूँ तो आप मेरी बात पकड़ लेते हैं। अच्छा या तो आप वीडियो बना लेना, उसके बाद आप खत्म हो जाए, मैं बोलना शुरू करता। नहीं 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 नहीं, ये क्या होता है यार? सर, बात आप और तरफ, मैं कहता हूँ कि मैं टाइम जहां थोड़ा मर्जी होता लेकर है। जाऊं, मेरा 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 टाइम है ना, मैं बोलूंगा। उसके बाद आप सर, कहेंगे यार जवाब तुम नहीं बकवास मिलेगा कर तो रहे थे। आप जब ठीक मेरा होगी। टाइम खत्म हो जाए तो आप कह रहे हैं यार बकवास कर रहे थे, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं ठीक है, दिया। टीजीएल आप अगले ऑर्गन्स का बंदे जो की बात एक क्यों नहीं सुनते? आप अगले एक बंदे मुद्दा को सामने। मेरी मेरे टाइम पर आप नहीं बोल सकते हैं। जब मेरा टाइम होगा तो मैं बोल रहा हूँ, जब आपका टाइम होगा तो आप बोल रहे होंगे। ये इस पॉडकास्ट के शुरू में मेरा और आपका मुआयदा हुआ था, और ये आपके अंदर इस ठीक बात की होगा। शदीद कमी है कि आप अगले बंदे को सुनने का हौसला नहीं रखते हैं। मैं बोलना शुरू करता हूं, आप मेरी बात कट कर देते हैं। मैं आपकी सारी बात सुनता हूं, जैसे ही मैं बोलना शुरू करता हूं आप मेरे मेरे जुमले पे जुमला चढ़ा देते हैं। साबित बीच करने पे के लिए उसको बीच ये पे नहीं टोक कहता रहे कि हैं ना पहले आप। खुद, सर ताहिर जी साहब मेरी आप बात बीच सुने, पे टोक सर रहे हैं, एक ताहिर मिनट साहब ठहरे। आप बीच पे टोक रहे हैं। सर एक मिनट, एक मैं मिनट। इस पॉडकास्ट को यहां पर खत्म कर दूंगा अगर आपने मुझे बीच में ओवरलैप किया। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। आप अपने बंदे को सुनने का हौसला रखें। अगर आप साइंटिफिक प्रोसेस को समझना चाहते हैं तो पहले आपको अपने रिलीजियस अकीदे को खैर बात कहना होगा। आपको अपने मजहबी अकीदे से दस्तबरदार होना होगा। ताहिर अब्बास साहब, ये आप इस वक्त एक घर की छत पर बैठे हैं, कितने मरले का घर होगा? 8 मरले का। 8 मरले का घर। ताहिर साहब, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जब इसके मिस्त्री ने इस घर को बनाना शुरू किया हो तो उसने एक कमरा जो है नीचे बना दिया हो और कहा हो कि बकिया जो घर है खुद ब खुद इवॉल्व हो जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। उस नहीं मिस्त्री ने इस पूरे घर को तख्लीक किया, उसने इस पूरे घर को मुकम्मल किया। यानी ये जो घर जी। है, जो बोलना नहीं, बोलना नहीं, नहीं 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 नहीं, अपनी बारी पे अपना वादा याद रखना, ठीक है ना? वरना आप मेरे अच्छे गेस्ट की लिस्ट से निकल जाएंगे। ठीक है, आपके इस मिस्त्री ने जिसने इस घर को मुकम्मल तामीर किया, वो ये नहीं कह सकता कि ये घर जो है इर्तका पजीर हुआ है। आप तस्लीम कर रहे हैं कि इर्तका हुआ है। आप तस्लीम कर रहे हैं कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जानिब हयात ने सफर किया है। जब आप एवोल्यूशन को एज अ फैक्ट तस्लीम कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है ताहिर साहब कि आप ये भी तस्लीम कर रहे हैं कि आप जिस वाजिबुल वजूद रब की पूजा करते हैं उसने इर्तकाई प्रोसेस को मरहला बा मरहला जो है आगे बढ़ाया। यानी हमारे जी। और जो चिंपैंजीज थे उनके यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर्स जो थे वो 60 लाख साल पहले एक थे, और सैयदों का अपनी जात पर तफाखुर जो है गलत है। लेकिन ताहिर साहब, अब प्रॉब्लम यह है कि आपका जो वाजिबुल वजूद रब है वो इर्तकाई प्रोसेस की जुमला खसूसियात को कवर नहीं करता है। वो तो मट्टी के पुतले में रूह फूंकता है और आदम को तख्लीक करता है। वो तो आदम की पसली से हव्वा को तख्लीक करता है। वो आदम और हव्वा के बेटे बेटियों की आपस में शादी को से नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाता है। तो और जिस जिस इर्तका के ऊपर आप तनकीद कर रहे हैं वो इर्तका जो है वो कोई कॉन्शियसली ड्रिवन प्रोसेस नहीं है। वो इर्तका गलतियां करता है, बीमारियां पैदा करता है, म्यूटेशन करता है। जो हयात सरवाइव करती है वो हयात आगे बढ़ती है। जिस हयात के अंदर आगे सरवाइव करने की अहलियत नहीं होती है वो मादूम हो जाती है। और इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर करोड़ों स्पीशीज जो है मादूम हो चुकी हैं क्योंकि उनके अंदर वो इर्तकाई खसूसियात नहीं थी कि वो अपने आप को आगे ले जा सकती। तो ताहिर साहब, अगर अगर आपके रब ने हयात के अंदर इर्तका किया तो आपके रब ने उस हयात को मुकम्मल तौर पर मिनोअन परफेक्ट प्रोड्यूस क्यों नहीं कर दिया ताहिर साहब? सर, पहली बात तो ये कि आपने मेरी बात का जवाब बिल्कुल भी नहीं दिया कि जो उन्होंने कंजुगेशन शुरू की वो किस वजह से शुरू की, किस, वो स्टार्टिंग प्रोसेस क्या था। एक बात। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि आपका अल्लाह जो है वो तो पुतले में रूह फूंक के तो कुन फाया कुन कहता है बन जा, और वो बन जाती है। ऐसे जी। इस तरह। अच्छा, पहली बात तो ये कि आधा नॉलेज जो होता है ना वो बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, आपने पूरा कुरान अगर सही तसल्ली से पढ़ा होता तो जिस जिस तरीके से अल्लाह ताला ने बताया आप उस तरीके से पढ़ते तो फिर आप ये बात ना कर रहे होते। अल्लाह ताला सूरह सजदा की सूरह नंबर 8 और 9 में बताते हैं कि हमने तुम्हें एक पानी के नुतफे से पैदा किया, फिर तुम्हें सवारा, ठीक है, फिर तुम में अपनी रूह फूंकी। 3 स्टेप देखे ना। जो आप कहते हैं ना कि जब इंसान इंसानियत की तरफ आया, जिस तरह आप कहते हैं कि चिंपैंजी से अलग इंसान अलग हो गया, उन्हीं की जद्द अमजद से इंसान आगे बढ़ा। ठीक है, अल्लाह ताला, अगर आप पीछे पीछे उसके इस आयत को
تو ذرا تسلی سے سوچے اور سمجھے تو بالکل یہی چیز بیان ہو رہی ہے کہ پانی کے نطفے سے پیدا کیا، پھر ہم نے بنایا، بننا پہلے ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے اس کو سنوارا، سورنا بعد میں ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس میں پھر اپنے روح پھونکی۔ روح پھونکنے کا مطلب کانشیسنس ہے، ٹھیک ہے، جو آپ انسانیت بولتے ہیں نا، جس کو ہم آدم بولتے ہیں، ٹھیک ہے، کانشیسنس یہ چیز ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی آگے آیت میں فرمایا پھر ہم نے اس کو آنکھ، کان اور دل دیے، ٹھیک ہے، 3 چیزیں دی۔ یہ تو ہو گیا آپ کی اس بات کا جواب کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے پتلے میں روح ایسے پھونکی اور یوں کھڑا ٹینجیبل انسان میں نے بنا دیا اور پہلے پتلا بنایا، روح پھونکی جی چلنے پھرنے لگ گیا۔ یہ تو آپ کا آرگیومنٹ ہو گیا غلط، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ آرگیومنٹ اور ڈیزائن، اب میں ولیم پیلے کی ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں۔ وہ اپنی کتاب اسی اپنا نیچر تھیولوجی میں یہ کہتے ہیں کہ جب میں کسی ایک جہاز کو دیکھتا ہوں تو میرے ذہن میں ایک چیز یہ آتی ہے کہ اس جہاز کو بنانے سے پہلے اس کے بنانے والے نے اس کا لازمی ایک سکیچ بنایا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس سکیچ بنانے کے بعد اس سکیچ کے مطابق اس نے اس کے پارٹس تیار کیے ہوں گے۔ اس کے پارٹس تیار کرنے کے بعد پھر ان پارٹس کو صحیح طریقے سے آپس میں کمپائل کیا ہوگا، تب ایک جہاز وجود میں آیا ہوگا۔ تو اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ کیا اس کائنات کو بنانے سے پہلے کائنات کو بنانے والے کے ذہن میں اس کا سکیچ نہیں ہوگا کہ میں اس کو کیسے بناؤں گا، کس طرح سے اس کو میں گریجولی اس کو مطلب کائنات ایک 0 سے 100 کی طرف لے جاؤں گا۔ تو اس چیز کا جواب آپ نے پہلے بھی نہیں دیا۔ ہم بالکل ایوولوشن کو ہم مانتے ہیں، ایوولوشن کو ڈیوائن پروسیس مانتے ہیں، اور صرف ہم ہی نہیں مانتے، بڑے بڑے سائنسدان، آسا گرے جو میرے خیال میں ماہر نباتات جس کو مانا جاتا ہے، ڈارون کا بہت اچھا دوست بھی تھا، ڈارون نے اس کو خط بھی کافی لکھے، وہ خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو اس کو ہم جو یہ جو پروسیس ہے اپنا ڈارون کا ارتقاء، اس کے پیچھے کسی خالق کے ذہن موجود ہے، یہ کسی خالق کی تخلیق کے ذریعے یہ پروسیس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ مجھے اس چیز کا جواب دیں۔ میرے خیال میں آپ کو میں نے سارے آرگومنٹس بتا دیے ہیں، تو اب آپ بتائیں کہ یہ جو اگر خالق نہیں ہے، ہم خالق کو نکال دیں، میں تو آج خالق کو نکال کے آپ کے خالق کی بات کر رہا ہوں، لیکن پچھلے پروگرام میں بھی میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ آپ نیچر کی تعریف کریں کہ نیچر ہے کیا چیز، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اس کو پھر اسی طرح آرام سے سائڈ پہ کر کے بات کو دوسری طرف لے کے چلے گئے۔ تو ہم خالق کو نہیں مانتے، یہ سارا پروسیس غلط ہو گیا۔ حالانکہ آپ کے سائنس کے ماہر جو ہیں سائنسدان، وہ بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ بلائنڈ پروسیس کے ذریعے یہ بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک چیز، ایک سائنسدان تھے، اب مجھے اس کا نام بھول رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو بلائنڈ پروسیس ہے یہ انکنٹرولیبل پروسیس ہے، اور انکنٹرولیبل پروسیس جو کبھی بھی اتنی کنٹرولڈ یونیورس نہیں بنا سکتا، ٹھیک ہے نا۔ وہ بھی سائنسدان ہی تھے، وہ کوئی بے وقوف لوگ نہیں تھے جن کا یہ آرگومنٹ تھا۔ انہوں نے بڑی بڑی چیزوں کو آبزرو کر کے اس کے بعد انہوں نے یہ نظریات پیش کیے ہیں، بجائے اس کے کہ آج اویس اقبال بیٹھ کے تو یہ ساری چیزیں اس کو ردی کی ٹوکری میں اگر پھینک رہا ہے تو وہ پھر اس کی وجہ بھی تو بیان کرے گا نا اویس اقبال جی۔ میں نے آپ کو نہیں ٹوکا نا؟ نہ میں بھی نہیں ٹوکوں گا، دیکھتے ہیں جی جی۔ اچھا طاہر صاحب، یہ جو آپ نے شروع میں میرے اوپر ایک آروپ لگایا کہ آدھا نالج جو ہے وہ خطرناک ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ نے غامدی صاحب والی لائن وہ پکڑ قرآن لی۔ کے بارے میں میں نے کہا تھا نا بیچ میں نہیں ٹوکنا، بیچ پہ نہیں ٹوکنا، بیچ پہ نہیں ٹوکنا، بیچ پہ نہیں ٹوکنا، بیچ پہ نہیں ٹوکنا، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ اوپر آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے باوجود بھی میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ بیچ میں نہیں ٹوکنا۔ طاہر صاحب، یہ جو آپ نے کہا کہ پہلے جو پانی کے نطفے سے پیدا کیا، پھر اس کو سنوارا، پھر اس کو کانشیسنس عطا کی، غامدی صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ کئی نسلوں تک کوئی انسان جو قابل ذکر شے ہی نہیں تھا۔ طاہر صاحب، پرابلم یہ ہے کہ جب آپ اس آرگیومنٹ کو ہولڈ کرتے ہیں کہ آپ کے اللہ نے کانشیسنس عطا کرنے سے پہلے انسانوں کی کئی جنریشنز جو ہیں وہ ایسے ہی گزار دی جن کے پاس کوئی کانشیسنس نہیں تھی، تو طاہر صاحب آپ کے اللہ تعالیٰ کا جو انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے وہ وہیں دھڑم سے زمین پر گر جاتا ہے۔ جب آپ یہ لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ بہت ساری جنریشنز میں انسانوں کے پاس کانشیسنس نہیں تھی، ان میں سے ایک جنریشن پر ہم نے کانشیسنس دے دی اور وہ آدم کہلائے۔ اور طاہر صاحب، یہ جو بات ہے یہ آپ کے قرآنک ٹیکسٹ سے بھی لگا نہیں کھاتی ہے، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب ہم نے آدم کو تخلیق کیا
تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تمام فرشتے جو ہیں انہوں نے سجدہ کیا، تو وہ آدم ایک انسان تھا۔ پھر یہ آپ کے ہی قرآن میں لکھا ہے کہ آدم اور حوا جو ہیں وہ جنت میں گھوم پھر رہے تھے، اور حوا نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر شجر ممنوع کھا لیا، اور دونوں پر ایک دوسرے کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو پتوں سے ڈھانپنا شروع کر دیا۔ یہ آپ کے قرآن مجید فرقان حمید میں لکھا ہے، اور پھر اس جرم کی پاداش میں آپ کے رب کائنات نے، آپ کے واجب الوجود نے انہیں جنت سے نکال دیا۔ مجھے بات پوری کرنے دیں نا، اب مجھے بات پوری کرنے دیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پانی کے نطفے سے وجود بخشا، اسے سوارا، پھر اسے کانشیسنیس عطا کی، اس لیے آدم کوئی ایک شخص نہیں تھا، آدم جو ہے کانشیسنیس کا نام تھا۔ اگر آدم کوئی ایک شخص نہیں تھا تو یہ قرآن کی پوری داستان کیا خدا نہ خواستہ آپ کی زبان میں جھوٹی ہے؟ آپ نے جو 1-2 منٹ کی بات کی، اس میں کہیں بھی میری بات کا جواب نہیں تھا۔ آپ الزام لگا رہے ہیں، آپ جھوٹا ثابت کر رہے ہیں، غلط ثابت کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ اس کا اپوزٹ دیں نا، ہم غلط ہو گئے نا، آپ میری بات سمجھ نہیں رہے۔ میں نے آپ کو ایک چیز بتا دی کہ ہمارا یہ بلیو ہے، ہمارا ہی نہیں بلیو، بہت سے سائنٹسٹ کا یہ بلیو ہے، بہت سے جنہوں نے اس چیز پر جنہوں نے ڈی این اے پر ریسرچ کی، آپ کو حال ہی کی باتیں بتاتا ہوں، انہوں نے بھی خدا کو مان لیا کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ڈیوائن نالج ہے، ڈیوائن پاور ہے، لیکن آپ نہیں مان رہے، تو اس کا متبادل آپ کیا دیتے ہیں؟ آپ یہ تو بتائیں نا، کم سے کم اس کی طاہر طرف تو عباس آپ آ صاحب، ہی نہیں رہے نا۔ آپ طاہر نے ایک عباس بات صاحب، بھی اس چیز کا جواب نہیں دیا کہ بھائی یہ دیکھو، یہ اللہ سائڈ پہ ہے، یہ جو ہوا ہے یہ اس طرح ہوا ہے، آپ اس طرح مانے نا۔ اب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر میں کسی بندے کو یہ بات سمجھا رہا ہوں آپ سے سن کے، کہ میں نے اویس اقبال صاحب کو سنا، اب بھائی دیکھو یہ اللہ نہیں ہے تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ کس طرح، وہ مجھ سے سوال کرے گا کہ بھائی آپ بتائیں نا کہ کس طرح ہے، تو میں اس کے کیا بتاؤں گا کہ اللہ نہیں ہے، لیکن یہ اہم ہی ہو گیا سارا کچھ، یہ بتائیں۔ طاہر عباس صاحب، آپ نے اگر میری پیچھے کی گفتگو سنی ہو تو میں نے آپ کو اس بات کا جواب دیا تھا کہ سائنس کے پاس اس کائنات کی علت موجود نہیں ہے، سائنس کے پاس اس کائنات کی وجہ موجود سر میں نہیں ہے۔ علت کی بات نہیں میں کر پھر رہا۔ بیچ میں نہیں ٹوکنا یار، مجھے یا تو پھر شروع ہو جاتے ہیں ویسے کہ یار ہمارا معاہدہ ختم ہو گیا ہے، ہم ایک دوسرے کے نہیں اوپر نہیں، چڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا سر؟ اب مجھے اپنی بات تو کرنے دینا۔ آپ نے یہاں پر ایک دعویٰ کیا، مذہبی رم میں رہتے ہوئے دعویٰ کیا صرف کہ ایک سیکنڈ، نہیں صرف یار، ایک یہ سیکنڈ، کیا بات ہوئی یار؟ صرف ایک میں سیکنڈ، نہیں، صرف ایک یہاں سیکنڈ۔ پر معاہدہ اچھا ختم ہو ٹھیک ہے، جائے گا۔ مجھے اپنی اچھا ٹھیک بات ہے۔ پوری کرنے دیا، میں آپ کی بات سنتا ہوں تحمل سے، حوصلے سے۔ آپ اپنے اندر اگر وہ پوائنٹ ریٹین نہیں کر سکتے ہیں تو وہ پوائنٹ نہ رکھیں۔ آپ ذرا اگلے بندے کی بات تو سنیں نا۔ آپ نے یہاں پر بیٹھ کر میں نے آپ کو صاف صاف بتا دیا کہ اس کائنات کی علت مجھے معلوم نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے، ہمارے رب نے بنائی ہے۔ پھر آپ نے یہ کہا کہ انسان جو ہے اس کو آپ کے اللہ تعالیٰ نے پانی کے نطفے سے پیدا کیا، پھر اسے سنوارا، اور پھر اسے کہیں جا کر کانشیسنس عطا کی، اور وہ جو ہے آدم کہلایا۔ تو میں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ اگر آدم جو ہے ایک کانشیسنس کا نام ہے، تو آدم سے پہلے کئی جنریشنز بغیر کانشیسنس کے اس زمین کے اوپر ننگی گھوم رہی تھی، اور جو آپ کا قرآن کہتا ہے کہ جب ہم نے آدم کو تخلیق کیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، ابلیس نے سجدہ نہ کیا، بقیہ فرشتوں نے سجدہ کیا باقی، پھر اس کے بعد حوا نے شجر ممنوع کھا لیا۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ آدم اور حوا جو ہے وہ ایک انسان تھے، پہلے انسان تھے، اور حوا ان کی پسلی سے بنی تھی، ٹھیک ہے؟ ایک دوسرے کے شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں۔ اگر آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کئی جنریشنز کے بعد ایک جنریشن کے اوپر کانشیسنس آنے سے وہ جنریشن آدم کہلائی، تو اس سے پہلے کی جنریشنز کیا ننگی گھوم رہی تھی؟ اور آپ تو خود اپنے قرآن کو جھٹلا رہے ہیں جس کو آپ ثابت کرنے آئے تھے۔ جی سر آپ ہماری بات ہی ہمیں دوبارہ سنا رہے ہیں۔ میں بار بار یہ آپ سے آرگیو کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ کہا کہ ہمیں کائنات کی علت کائنات سے پہلے کا نہیں پتا، پلانٹس ٹائم سے پہلے کا سائنس کہتی ہے نہیں پتا۔ میں پلانٹس ٹائم کے بعد کی کائنات کی شروع کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ 10⁻⁻43 سے پہلے کی آپ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا، میں اس سے بعد کی بات کر رہا ہوں۔ اب آپ ہر جگہ پر یہ نہ کہیں کہ سائنس کو اس چیز کا نہیں پتا، سائنس کو اس چیز کا نہیں پتا۔ سائنس کو کائنات کی سٹارٹنگ سے آگے کا تو پتا ہے نا، چلو سٹارٹنگ سے کائنات کو چھوڑ دے، جہاں سے سپیشیز جاندار بننا شروع ہوئے، جہاں سے وہ سارا پروسیس شروع ہوا، اس سے آگے تو پتا ہوگا نا۔ میں اس چیز کی بات کر رہا ہوں کہ اس چیز کو آپ بتائیں کہ وہ کس طرح سارا نیچر نے کیا، کسی
بلائنڈ پروسیس اگر کرتا ہے تو وہ کس طرح کرتا ہے, وہ بلائنڈ پروسیس کیا چیز ہے, کسی جن کا نام ہے, کسی اٹینٹی کوئی ایسی پاور ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی, جو مطلب ہم تو اس نیچر کو مطلب کہ خدا ہی کہہ لیں, ایسے کہہ لیں کہ اس جو بلائنڈ نیچر آپ جس کو کہتے ہیں ہم اس کو خدا کہتے ہیں, ٹھیک ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ ہم اس کو جس نے یہ سارا پروسیس چلا رہا ہے, جو اس کو ایک سنگل سیل سے پروکریوٹ کو ایروکریوٹ میں تبدیل کر کے پھر اس کو ملٹی سیلولر بنا رہا ہے, پھر اس کو آگے اس کی سپیشیز میں تنوع دے رہا ہے, جو سارا یہ پروسیجر ان چیزوں کو سکھا رہا ہے جبکہ ان میں ابھی تک عقل شعور کی کوئی چیز نہیں تھی, وہ سارا ان سے کروا رہا ہے. وہ ہو گئے, ہمارا ہو گیا خدا, آپ کا ہو گیا بلائنڈ پروسیس. بلائنڈ پروسیس یا نیچر کہہ لے آپ, یا نیچر کی یا بلائنڈ پروسیس کم از کم ہمیں سمجھائیں تو صحیح نا کہ وہ بلائنڈ پروسیس کیا ہے, وہ نیچر کیا ہے. نیچر کی تعریف کر کے ہمیں بتا دیں کہ بھائی نیچر یہ چیز ہے, ہم خدا کی تعریف کروڑوں سالوں سے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. کچھ نہ کچھ ہم سمجھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں, جتنا ہمارے پاس نالج ہے, جتنا انسانی عقل شعور ہے, اس کے مطابق ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ آرگومنٹ پہ آرگومنٹ دے دیتے ہیں, آپ اس کا جواب دینے کی طرف نہیں آتے. آپ نے کسی ایک بات کا بھی جواب نہیں مجھے دیا. جب سے آپ سٹارٹ کر کے پیچھے سے دیکھ لیں, آپ اسی بات کو دوبارہ ریپیٹ کر کے یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں, ہم تو یہ کہتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں, آپ ہمیں بتائیں. طاہر عباس صاحب, میں ابھی آپ کو پورا جو پچھلے 3 ارب 80 کروڑ سال کا ایوولوشنری پروسیس ہے مختصر الفاظ میں تسلیم بیان کر دیتا ہوں. مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے, میں اس سے پہلے کی پوڈ کاسٹ میں بھی بیان کر چکا ہوں, اب بھی کر دیتا ہوں. آپ صرف اور صرف یہاں یہ کہہ دیں کہ قرآن کی جو داستان ہے جس میں آدم اور حوا اپنے جنسی اعضاء کو پتوں سے ڈھانپنے لگے اور فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو, یہ داستان جھوٹ ہے. آپ تو اگر کہہ سر دیں, بھی کوئی بھی استاد شرط کے ساتھ کچھ نہیں سمجھاتا. نہیں طاہر صاحب, اچھا یہ نہیں استاد ہو شرط سکتا نہیں کہ رکھتا. آپ 2 کشتیوں میں سواری دے دے نہیں نہیں کر نہیں سکتے. نہیں نہیں نہیں, آپ نہیں کسی طاہر صاحب, کو غلط اب ثابت بیچ کرنے میں کے لیے اس کو بیچ یہ میں نہیں ٹوک کہتا رہے کہ ہیں پہلے نا. خود. سر طاہر جی صاحب میری آپ بات بیچ سنیں میں ٹوک سر, رہے ہیں, ایک طاہر منٹ صاحب ٹھہرے آپ بیچ میں ٹوک رہے ہیں. سر, میں ایک منٹ میں اس پوڈ کاسٹ کو یہاں پر ختم کر دوں گا اگر آپ نے مجھے بیچ میں اوور لیپ کیا. لیٹ می کمپلیٹ فرسٹ. آپ اپنے بندے کو سننے کا حوصلہ رکھیں. اگر آپ سائنٹیفک پروسیس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو اپنے ریلیجس عقیدے کو خیر بات کہنا ہوگا, آپ کو اپنے مذہبی عقیدے سے دستبردار ہونا ہوگا, آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ قرآن میں غلط لکھا ہے کہ آدم اور حوا پر ایک دوسرے کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں. قرآن میں یہ غلط لکھا ہے کہ آدم کو جنت سے نکالا گیا, آدم کے جو 2 بیٹے تھے اس میں قابیل اور حابیل کو. آپ اس سارے واقعے کو غلط قرار دیں, میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ 3 ارب 80 کروڑ سال کا جو ایوولوشنری پروسیس ہے کہ کیسے یونائی سیلولر آرگینزمز جو ہیں ملٹی سیلولر آرگینزمز میں, اور کیمبرین ایکسپلوژن کے نتیجے میں وہ ملٹی سیلولر آرگینزمز اس پلانٹ ارتھ کے اوپر اینیمل کنگڈم کے تنوع میں کیسے ظہور ہوئے, میں آپ کے ساتھ انگلی پکڑ کر چلنے کو تیار ہوں. لیکن پہلے آپ اپنے قرآن کو جھوٹا کہیے کہ آپ کا قرآن جھوٹ کہتا ہے کہ آدم اور حوا جو ہے جنت سے نکالے گئے. کہیے, میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. یہ ایک اچھے ٹیچر کی مثال ہے کہ وہ پہلے کہے کہ آپ خود کو غلط کہیں, پھر میں آپ کو بتاؤں گا. طریقہ کار یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں تو میں خود ہی اس کو غلط کہوں. آپ مجھے اس طرح سے سمجھائیں کہ مجھے لگے کہ ہاں میں غلط تھا, بجائے اس کے کہ میں خود پہلے مان جو ٹھیک ہے جی میں غلط تھا, اب مجھے بتائیں. یہ طریقہ نہیں ہوتا سر. آپ کو پتا ہے, آپ کو بتانے کا ڈٹرمائن آپ کو سمجھانے کا اس طرح طریقہ ہو کہ مجھے سمجھ آ جائے, ہاں یار یہ تو واقعی صحیح بات ہے, میں تو پہلے ہی غلط تھا, پہلے میں غلط سوچ رہا تھا, ٹھیک ہے نا. تو آپ لیکن اس بات کی طرف آپ آ نہیں نہ رہے. بالکل کیمبرین ایکسپلوژن کی آپ نے بات کر دی. اب میں آپ کو ایک اور چیز دیتا ہوں, irreducible کمپلیکسٹی کو آپ سمجھتے ہیں؟ جی سر, سمجھتا ہوں. سمجھتا ہوں. اگر irreducible کمپلیکسٹی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ مجھے گریجولی جو ہے ایوولوشن وہ ذرا سمجھا دے, باقی سب باتوں کو چھوڑ دیں, نہیں اس کو طاہر سمجھا دے ذرا. صاحب ایک کرسی پر نہیں نہیں جب نہیں, پھر یہ دیکھیں نا, لیکن آپ کسی مجھے طرف تو آئے بولنا نا. کیوں نہیں دیتے ہیں یار. میں ابھی بولنا شروع کرتا ہوں تو آپ میری بات پکڑ لیتے ہیں. اچھا یا تو آپ ویڈیو بنا لیں نا, اس کے بعد آپ ختم ہو جائے, میں بولنا شروع کرتا ہوں. نہیں 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 نہیں, یہ کیا ہوتا ہے یار. سر بات آپ اور طرف, میں کہتا ہوں کہ میں ٹائم جہاں تھوڑا مرضی لے ہوتا کر ہے. جاؤں, میرا ٹائم ہے نا, میں بولوں گا. اس کے بعد آپ سر کہیں گے یار جواب تم نہیں ملے بکواس گا کر تو رہے تھے. آپ جب ٹھیک میرا ہوگی, ٹائم ختم ہو جائے تو آپ کہتے ہیں یار بکواس کر رہے تھے, تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا. ٹھیک ہوگی. ٹھیک ہے, مجھے میری باری پر بولنے کا حق دیجئے, جیسے میں آپ کو آپ کا حق دیتا ہوں. طاہر عباس صاحب, جب ایک شخص ایک کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے تو ایک شخص بیک وقت 2 کرسیوں پر نہیں بیٹھ سکتا ہے.
پہلے اسے وہ کرسی خالی کرنی پڑے گی اور اس کے بعد اسے دوسرے شخص کو دعوت دینی پڑے گی کہ آئیے اب آپ اس کرسی کے اوپر تشریف رکھیے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے مذہبی عقیدے کو بھی سینے سے لگائے رکھیں, آپ قرآن کی اس داستان کو بھی ٹھیک سمجھیں کہ آدم اور حوا کو جنت سے نکالا گیا, اور پھر مجھ سے تقاضا کریں کہ ایوولوشنری پروسیس کس طرح سے ہوا. طاہر عباس صاحب, اگر آپ کو ایوولوشنری پروسیس کے اندر کچھ خامیاں نظر آتی ہیں تو وہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایوولوشن ایک بلائنڈ پروسیس ہے. ایوولوشن غلطیاں کرتا ہے, وہ ڈی این اے کاپنگ کے اندر, ریپلیکیشن کے اندر غلطیاں کرتا ہے, جس کی وجہ سے ڈیزیزز, بیماریاں جنم لیتی ہیں, ہیموفیلیا, سر تھیلیسیمیا, مجھے بات تو کر لینے دے نا یار, مجھے بات تو کر لینے دے, ٹھیک ہے. اگر تو ایوولوشن جو ہے ڈیوائنلی گائیڈڈ پروسیس ہے تو اس ایوولوشن کے اندر کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے تھی. کسی بچے کو ہیموفیلیا, تھیلیسیمیا کا شکار نہیں ہونا چاہیے تھا. کسی بچے کو ایک دھڑ اور دو سر کے ساتھ پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن جب یہ سب چیزیں ہم ایوولوشن کے اندر دیکھتے ہیں تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے, ازر من الشمس ہوتی ہے کہ ایوولوشن کوئی ڈیوائنلی گائیڈڈ پروسیس نہیں ہے بلکہ ایک سیلف کریکٹنگ میکانزم ہے. طاہر عباس صاحب, اب مجھے یہ بتائیے گا کہ اب آپ کو مزید اگر ایوولوشن سمجھنا ہے تو کیا آپ اپنے بزرگوں کے مذہبی عقیدے سے دستبردار ہونے کے لیے آمادہ ہیں؟ پلیز. اس پوری کنورسیشن میں آپ نے مجھے irreducible complexity کا ایک بھی جواب دیا ہے؟ نہیں دیا. اب آپ اس چیز پر آ گئے ہیں کہ اس میں خامیاں ہیں. ہیراکلیٹس کی آپ نے تھیوری آف بیلنس پڑھا ہوگا نا, کہ کوئی بھی تضاد جو ہے وہ کسی چیز کی نفی نہیں کرتا. تضاد ہمیشہ مطلب توازن لاتا ہے. اگر ایمان ہے تو انکار بھی ہے. ہم ایمان پر ہے, آپ انکار کر رہے ہیں, توازن ہے, ٹھیک ہے نا. کسی بھی چیز میں خرابی جو ہے وہ توازن, دن ہے تو زندگی ہے تو موت ہے نا, ٹھیک ہے نا. اگر موت نہیں ہے تو زندگی کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے, وہ ختم ہو گیا نا. آپ یہ جو خرابیاں کر رہے ہیں, یہ خرابیاں بھی اسی چیز کا, اگر ہر چیز ہمیشہ سے ٹھیک ہو تو آپ دنیا کس طرح چلا سکتے ہیں؟ ہر چیز بالکل متوازن, کسی میں کوئی خرابی نہ ہو, آپ کبھی مرے ہی نہ, آپ پیدا ہی ہوتے رہیں تو کیا کائنات چل سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں چل سکتی. یہ تھیوری آف بیلنس ہے. اس کو بیلنس کو ہمیشہ پلس کے ساتھ مائنس ہوگا, اس کی توسیع کے ساتھ خرابی ہوگی, تبھی کائنات چلے گی. کائنات چل ہی اس طرح سکتی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بنانے والے نے اگر یہ خرابیاں, اگر 100 میں سے 5% یا 3% خرابی ہے, 95 یا 96-7% ٹھیک ہے, تو آپ ان 2-3% کو ساتھ لے کر اس کی بنا پر اس 96-7 کو آپ مائنس نہیں کر سکتے کبھی بھی, ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو بیلنس میں رکھنا ہے تو اس میں آپ کو اس کا اپوزٹ بھی لانا ہوگا, ٹھیک ہو گیا. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ آپ نے پوری بات میں کسی ایک مطلب irreducible complexity کو آپ نے بیان نہیں کر سکتے. وہ کس وجہ سے؟ کیونکہ یہ پوری طور پر ایوولوشن کی نفی کرتی ہے. اس کے لیے ایک ڈیزائنر کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی بھی چیز, کوئی بھی نظام, مطلب اس میں ایک چیز کی کمی کی وجہ سے, مطلب آنکھ ہی ہے. جب انسان کی آنکھ بنی, مطلب کیمبرین ایکسپلوژن کے بعد جو بھی اسپیشیز آئیں وہ آنکھوں کے ساتھ آئی, اس سے پہلے نہیں تھی. تو آنکھ کے لیے ریٹینا, عدسہ اور کورنیا وغیرہ ضروری تھا. ظاہر ہے وہ ہر چیز مکمل ہوئی تبھی آنکھ نے ورک کرنا شروع کیا. یا تو یہ کہیں کہ اس کے فوسل ریکارڈ ایسے لے کے آئیں جہاں پر آنکھ کی سٹارٹ سے پہلے. یا دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا نظام ہے, مطلب یہ دل کا نظام ہے, شریانی نظام ہے, اگر خون ہوتا, ویسلز نہ ہوتی, پہلے خون بن جاتا, اس کے بعد کئی سالوں بعد ویسل بنتی, یہ بھی مطلب مائنڈ نہیں ایکسیپٹ کرتا. اگر ویسل اور خون ہو, دل نہ ہو, پھر بھی یہ نظام نہیں چل سکتا, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں ایک دم سے پورا ایک نظام, جو انٹیلیجنٹ ڈیزائنر نے اس کو ڈیزائن کیا, بنایا ہر چیز کو, تبھی یہ ایک نظام چلا, ٹھیک ہے. کسی چیز کی ابسنس میں کوئی بھی چیز چل نہیں سکتی. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ گریجولی ہے, اس کے پیچھے کوئی ڈیوائن پروسیس نہیں ہے, تو پھر اس کے فوسل لائن ہے جہاں پر کچھ چیزیں نہیں. سر یہ تصویر رہنے دیں, یہ تصویر آپ کے خالق کا ایک منٹ انٹیلیجنٹ ٹھہریں. ڈیزائن ہے, یہ آپ کے نہیں خالق کا اچھا, یہ انٹیلیجنٹ کتنے ڈیزائن پرسنٹ ہے. ہو گئے سر؟ ایک منٹ, یہ کتنے میں اس پرسنٹ کا ہو جواب گئے؟ دیتا ہوں. مجھے میری باری یہ تو بولنے کتنے دے. پرسنٹ ہو گئے؟ میں یہ سائیکل نہیں چلاؤں گا میں آپ نے کے ساتھ. پہلے آپ کو مجھے کہا, میری باری میں نے تو پہلے آپ کو مجھے کہا بتائیے, میری باری مجھے مل گئی ہے. کہ میری صحت, باری شروع اگر ہو گئی ہے. صحت کے ساتھ بیماری ہے باری نا, شروع ہو سر گئی ہے. میری بات میری نہیں, باری شروع ہو گئی ابھی نہیں شروع ہوئی, ابھی نہیں شروع بولے. ہوئی, ابھی نہیں شروع ہوئی, میری بات سنیں. اگر صحت کے ساتھ بیماری نہ ہو تو پھر بھی کام نہیں چل سکتا. بیماری, صحت ہے تو بیماری بھی ہے ساتھ, ٹھیک ہے. اگر اچھائی, مطلب ایک خوبصورتی ہے تو ساتھ بدصورتی بھی ہے,
اس میں یہی تو اللہ کا نظام ہے نا. آپ کس یونیورس کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کے چلے آپ اب یہ سمجھا دیں کہ یہ آپ کے بلائنڈ پروسیس نے کیا ہے. یہ آپ بتائیں, یہ آپ کے بلائنڈ پروسیس کی یہ چیز ہے کہ جس میں نے جب بولنا شروع کروں ایک گا بچے بیچ کو میں یہ آپ نہیں بنا. بولیں گے. میں جب بولنا شروع کروں گا بیچ میں آپ نہیں بولیں گے. میں صرف اس لیکن شرط پہ میرا بولوں صرف گا. یہ سوال ہے کہ نہیں آپ سے میں نے جو مجھے بولنے دینا یار. میں جو جیسے ہی بولنا شروع کرتا ہوں آپ اس کے اوپر اس بچے میں مجھے بولنے میری دینا. بات سنیں. مجھے بولنے دیں. اس بچے میری باری ہے. میری باری ہے نا. اس اچھا میری میری بات باری. سنیں. اچھا ٹھہریں ایک منٹ. اچھا سر 1 سیکنڈ سے 5 سیکنڈ. اس بچے میں ہر چیز مکمل ہے, ہر چیز مکمل ہے. ایک چیز ایکسٹرا ہے, یہ بول بھی سکتا ہے, سن بھی سکتا ہے, دیکھ بھی سکتا ہے, سوچ بھی سکتا ہے. ہر چیز پریسائزڈ ہے, ہر چیز مطلب اس میں وہ irreducible کمپلیکسٹی والا کوئی چانس نہیں ہے. ہر چیز مکمل ہے. ایک چیز ایکسٹرا ہو گئی, اس کو آپ اس کے ساتھ مینپولیٹ نہیں کر سکتے کہ یہ کوئی خدا بنانے والا ہے اور اس نے یہ غلطی کر دی. ٹھیک ہے نا. مجھے میری بات کا آپ جواب دیں کہ اس میں کیا کس چیز کمی کس چیز کی ہے وہ بتائیں. جی طاہر عباس صاحب, سب سے پہلے تو آپ نے یہ کہا کہ میرا جو رب ہے وہ 97% ایفیشنسی کے اوپر کام کرتا ہے اور 3% غلطیاں کرتا ہے. تو آپ کا جو رب سر وہ 3%. غلطی نہیں ہے, مجھے وہ بیچ میں نہیں وہ بولنا. توازن کے بیچ لیے. میں نہیں بولنا طاہر عباس, بیچ میں نہیں بولنا. اگلے بندے کی بات سننے کا حوصلہ پیدا کرو. میں بولنا شروع کرتا ہوں, تم ساتھ ہی بیچ میں تیسرے جملے کے اوپر یار چلے یہ ٹھیک کیا ہے, بات ہوئی. میں آپ کو نہیں چلیے ٹوکا ساری یہ گفتگو میں. تصویر ہٹا دیں. تو اب نہیں میں کیوں نے ہٹا دیکھ دوں لی میں. دیکھیے یہ میری مرضی ہے نا. پچھلی پوڈ کاسٹ میں. سر نہیں پچھلی میں پوڈ اس کاسٹ کو میں نہیں یہ میں ہٹاؤں نے گا. پورا میں اس گھنٹہ کو دیکھ. نہیں ہٹاؤں گا. اس تصویر سے میں اپنا مقدمہ ثابت کروں گا کہ آپ کا انٹیلیجنٹ ڈیزائنر جھوٹا ہے. طاہر عباس صاحب آپ میری بات سنیے گا. جی 97% ایفیشنسی کے اوپر آپ کا رب کام کرتا ہے, 3% غلطیاں کرتا ہے. پلیز ایسے رب کو پیچھے ڈال کر کسی ایسے رب کی پوجا کرنا شروع کریں جو 100% ایفیشنسی کے اوپر وہ کام آپ ہمیں کرتا دے ہو. دیں, طاہر عباس وہ صاحب, رب آپ ہمیں دے دیں. طاہر صاحب اب میں اس پوڈ کاسٹ کو یہیں پر ختم کر دوں گا, پر آپ نے ایک دفعہ مجھے بیچ میں ٹوکا. آپ اگلے بندے کی بات سننے کا حوصلہ نہیں رکھتے ہیں. آپ کو آگ لگ جاتی ہے کہ اگلا بندہ جیسے ہی بولنا شروع کرتا ہے. ٹھیک ہے نا سر. طاہر صاحب اگلے بندے کی بات سننے کا حوصلہ رکھے. طاہر عباس صاحب آپ نے یہ کہا کہ انسان جو ہے وہ irreducible کمپلیکسٹی کا مالک ہے. آپ نے یہ جو ریڈیوسیبل کمپلیکسٹی اور irreducible کمپلیکسٹی کا آرگیومنٹ پڑھا ہے, وہ آرگیومنٹ یہ کہتا ہے کہ انسان کا ہر جو سیلولر سطح کے اوپر عضو ہے وہ ریڈیوسیبل کمپلیکسٹی کا مالک ہے. یعنی وہ گریجولی کمپلیکسٹی اچیو کرتا ہے اور اس کو ہم یونی سیلولر لیول کے اوپر ڈراپ ڈاؤن کر سکتے ہیں. اگر یہ irreducible کمپلیکسٹی ہوتی تو آپ کا خدا اس کا خالق ہوتا, لیکن چونکہ یہ ریڈیوسیبل کمپلیکسٹی ہے اسی لیے یہ ایوولوشن کا اظہار ہے. یہ کوئی بچہ جو مثال ہے دیں. یہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے دعوے کو صریحاً غلط ثابت کرتا ہے. یہ بچہ ایوولوشن کا ثبوت ہے کہ ایوولوشن اپنا ایک ایسا بلائنڈ پروسیس ہے جس پروسیس کے دوران غلطیاں بھی ہوتی ہیں, کریکشنز بھی ہوتی ہیں. اور یہ بچہ اگر آپ کے رب نے پیدا کیا ہے تو آپ کو ایسے رب کو بھول کر کم از کم جھٹلا دینا چاہیے. طاہر عباس صاحب, اوور ٹو یو. ریڈیوسیبل کمپلیکسٹی کی کوئی مثال دیں. ریڈیوسیبل کمپلیکسٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ کا سیل جو ہے اگر 100 ٹریلین سیل, آپ کا جو جسم ہے 100 ٹریلین سیل سے مل کر بنا ہے, تو اس کو جب آپ ریڈیوسیبل کمپلیکسٹی لے کر آتے ہیں تو وہ ایک سنگل سیل جو ہے اس کو آپ آبزرو کر سکتے ہیں. وہ سیل جو ہے مائٹوٹک ڈویژن کے ذریعے ملٹیپلائی کرتا ہے اور ایک ملٹی سیلولر میں آرگینزم کا ایک رتبہ اچیو میں کرتا ہے. نظام کی بات کر رہا ہوں. طاہر عباس صاحب میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, آپ اپنی بات کا جواب لیجئے. آپ کا جسم جن سیل سے مل کر بنا ہے اس میں سے ایک سیل کو لیجئے, اس کے اندر مائٹوکونڈریا ہے, اس کے اندر رائبوسومز ہیں, اس کے اندر جو ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ کے ذریعے انرجی جنریشن ہو رہی ہے, وہ سیل مائٹوٹک ڈویژن کے ذریعے ملٹیپلائی کر کے ایک سنگل سیل جو ہے پورا عضو بناتا ہے. یہ irreducible کمپلیکسٹی کی جانب سفر ہے, ریڈیوسیبل کمپلیکسٹی کی جانب سے, اور یہ آپ کی بات کا جواب ہے. طاہر صاحب آپ صرف یہ بتائیے کہ آپ کا خدا جو ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, وہ اس بچے کی تخلیق کا ذمہ دار ہے. کیا یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ آپ کا رب ایسے بچے کی پیدائش کا ذمہ دار ہے اور وہ احسن پوجا تقویم کا قابل ہے؟ مطلب فزیکل احسن تقویم نہیں ہے. آپ کو پتہ سر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فزیکل مطلب باڈی کو احسن تقویم کہا؟ اس بچے کو آپ کے آپ اللہ نہیں نے کہہ بنایا سکتے. کہ نہیں بنایا؟ احسن اس تقویم آپ بچے کس کو چیز آپ کو, کے اللہ نے بنایا کہ نہیں بنایا؟ اس کو اللہ نے بالکل بنایا ہے. اور کوئی کیسا چیز بنایا؟ ایکسٹرا
اللہ نے دی, اس کو اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے کوئی امتحان کے طور پر دے دیا. اس میں کمی کس چیز کی ہے؟ میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ اس بچے میں کمی بتائیں کہ یہ کمی ہے اس میں, یہ طاہر صاحب اگر زیادتی ہے. اس بچے میں آپ کو کوئی کمی نظر نہیں آ رہی؟ یہ بچہ ہر نارملی فنکشن کر سکتا ہے, بچوں کے اپنے اسکول فیلوز کے ساتھ کھیل سکتا ہے, کپڑے پہن سکتا ہے, ایک گاڑی 5 ٹائروں کے ساتھ چل سکتی ہے. یہ آپ کے رب کی تخلیق ہے, یہ آپ جس کی آپ پوجا کرتے ہیں. اگر یہ ایوولوشن اس کا کے ساتھ ثبوت ہے, یہ اگر میں ایوولوشن کا اس کے ساتھ ثبوت ہے. اگر میں اس کے ساتھ آپ کی تصویر لگا دوں اور میں بتاؤں کہ یہ دیکھیں یہ کس کی تخلیق ہے, تو آپ کیا جواب دیں گے؟ طاہر صاحب میں جو آپ سے بالکل یہی کہہ پرفیکٹ رہا ہے. ہوں کہ ایوولوشن جو ہے وہ غلطیاں کرتا ہے. ایوولوشن ایک سیلف کریکٹنگ میکانزم ہے. اگر تمام انسان آپ کے رب کی تخلیق ہوتے تو تمام انسان خوبصورت ہوتے, تمام انسان جو ہے ان کے اندر کسی قسم کے جسمانی یا ذہنی نقائص نہ ہوتے. لیکن سر میں وہی پوچھ رہا ہوں, ایوولوشن پروسیس کا اس بچے کے جسمانی نقائص کا ذمہ دار آپ کا رب سر العالمین ہے, ایوولوشن جس کے لیے سر آپ نے ذہن ایوولوشن میں دہی پراٹھا کھا ایوولوشن کر روزہ سر رکھا تھا. سر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایوولوشن کا سبب بھی تو بتائیں نا. ایوولوشن غلطیاں کر رہا ہے, اس کا سبب بھی تو بتائیں, اس کو بھی تو کوئی چلانے والا ہے نا, اس کا طاہر سبب عباس بتائیں نا, صاحب, اس کا ہمیں سبب تو کون ہے؟ نہیں پتا کہ ایوولوشن کو کوئی چلانے والا ہے. آپ کو پتا چلے تو بتا دیں. آپ کا رب ہی ہے نا, آپ کا اپنے رب کے کارنامے دیکھ لیں. دوسری بات یہ کہ آپ نے ریڈیوسیبل کمپلیکسٹی کو آپ پیچھے سنگل سیلولر کی طرف لے گئے. میں نے جو آپ سے بات کی تھی, میں نے کہا تھا کہ اگر ایک انسان کا مکمل نظام ہے نا, اس میں ایک چیز کو آپ مائنس کر دیں تو وہ پورا نظام نہیں چل سکتا کبھی بھی. میں نے یہ کہا تھا, میں نے یہ نہیں کہا تھا. میں آپ کو پہلے اس بات پہ شروع سے ہی بات ہو چکی ہے کہ سنگل سیلولر سے ملٹی سیلولر کو کنورٹ کر کے آگے پورے ایک نظام کو چلانا ایک ڈیوائن پروسیس ہے. وہ تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں, اس کو بتانے کی آپ کو ضرورت بالکل بھی نہیں تھی. میں ریڈیوسیبل کمپلیکسٹی سے ریڈیوسیبل کمپلیکسٹی کی مثال یہ لے رہا تھا کہ کہاں پر آ کر پہلے دل نہیں تھا لیکن باقی ہر چیز تھی. خون نہیں تھا لیکن خون کی شریانیں تھیں, ٹھیک ہے, آگے مطلب شریانیں تھی, خون نہیں تھا. میں وہ بتا رہا ہوں کہ ایک حصہ ظاہر ایک دم سے اگر بنایا ہے تو کسی نے, وہ جیسے میں نے آپ کو ولیم پیلے کی ایک مثال دی کہ جس نے بنایا ڈیزائنر, اس نے سب سے پہلے اس کا اسکیچ بنایا ہوگا, اس کے پارٹس بنائے ہوں گے, اس کو پتا ہوگا کہ اس ڈیزائن کو بنانے کے لیے ان پارٹس کی ضرورت ہوگی, اس طرح یہ بنائیں گے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جس نے یہ ڈیزائن کیا ہوگا, ظاہر ہے اس نے ہر چیز کو بنایا ہوگا کہ مطلب بلڈ کے لیے بلڈ ویسل چاہیے ہوگی, پھر بلڈ ویسل کو پمپ کرنے کے لیے بلڈ دل کی ضرورت ہوگی, پھر ان کے کڈنیز کی پانی کو واش کرنے کے لیے کڈنیز کی, پھر سانس لینے کے لیے پھیپھڑوں کی ضرورت ہوگی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ڈیزائنر ہے وہ کون تھا؟ طاہر عباس صاحب, اگر آپ کے جسم سے ہم اپینڈکس نکال دیں تو اس کے باوجود آپ کا جسم پراپرلی فنکشن کرتا رہے گا. جی ایوولوشن کے بالکل اسی دوران طرح. آپ کے جسم کے اندر بہت سارے ایسے ویسٹیجیل آرگنز اس وقت موجود ہیں جن کی آپ کے جسم کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اور سر ہے ویسٹیجیل سر, سائنس اس آرگنز, چیز کو بھی سر طاہر آپ کی صاحب اگلے ویسٹیجیل بندے کی جو بات آپ کیوں کا نہیں یہ بیان, سنتے یار اپنے؟ سر ایک منٹ میں سر نے یہ آپ کیا کا جو بات ہوئی یار, ویسٹیجیل آپ اگلے آرگنز کا بندے جو کی بات ایک کیوں نہیں سنتے؟ آپ اگلے ایک بندے مدعا کو, سامنے. میرے ٹائم پر آپ نہیں بول سکتے ہیں. جب میرا ٹائم ہوگا تو میں بول رہا ہوں گا, جب آپ کا ٹائم ہوگا تو آپ بول رہے ہوں گے. یہ اس پوڈ کاسٹ کے شروع میں میرا اور آپ کا معاہدہ ہوا تھا, اور یہ آپ کے اندر اس ٹھیک بات کی ہو گیا. شدید کمی ہے کہ آپ اگلے بندے کو سننے کا حوصلہ نہیں رکھتے ہیں. میں بولنا شروع کرتا ہوں, آپ میری بات کٹ کر دیتے ہیں. میں آپ کی ساری بات سنتا ہوں, جیسے ہی میں بولنا شروع کرتا ہوں آپ میرے جملے پہ جملہ چڑھا دیتے ہیں. سر جی بولیں. طاہر عباس صاحب, ہمارے جسم کے اندر جو ویسٹیجیل آرگنز ہیں وہ ارتقاء کا ناقابل تردید ثبوت ہیں. ہمارا جسم ویسٹیجیل آرگنز کے بغیر پراپرلی فنکشن کر سکتا ہے. اگر ہمارا جسم ویسٹیجیل آرگنز کے بغیر پراپرلی فنکشن کر سکتا ہے تو اس ڈیزائنر کو ہمارے جسم کے اندر ویسٹیجیل آرگنز رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کا اور چمپینزیز کا جو ڈی این اے ہے 97% سملیرٹی کے ساتھ کیسے ایگزسٹ کرتا ہے. آپ کے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے ذریعے ایک اسپیشل کریشن کے طور پر بنایا, لیکن پورے میملز کے اندر, اینیمل کنگڈم کے اندر جو بقیہ میملز ہیں ان کی جو ڈی این اے ہے, ان کی ساخت 97-96% خود بخود کاپی کیسے ہو گئی؟ طاہر صاحب سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کا ویسٹیجیل آرگنز کا جو آپ ہر دفعہ پیش کرتے ہیں اس کو بھی سائنس بیان کر چکی ہے, شاید آپ نے پڑھ بھی لیا ہوگا کہ جو اپنا اپینڈکس ہے اس کے بھی فوائد ہیں. وہ مطلب انٹسٹائن میں جو فلورا, اس کے انفیکشن میں جو فلورا ہے اس کو, یا امیون سسٹم کے لیے وہ بہت بہتر ہے.
یہ سائنس آہستہ آہستہ اس چیز کو مانتی رہے گی. سائنس کے تو اصول بدلتے رہتے ہیں نا. پہلے ان کے لیے ویسٹیجل آرگنز تھے, اب وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے, امیون سسٹم کے لیے بہت زبردست چیز ہے اپینڈکس. اچھا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چمپینزی سے ہمارے کیوں مطلب ملتے جلتے ہیں. چمپینزی اور ہمارا مقدمہ بیسک چیز آپ میری بات سن لیجیے. بیسک چیز یہی ہے, اگر آپ ہمیں اس کے فوسلز بتا دیں, مثلا اگر ایوولوشن آج بھی ہو رہی ہے تو کرو میگنن یا ہومو سیپینز آج بھی موجود ہونے چاہیے, کیونکہ وہاں سے ابھی تک نظام چل رہا ہے. وہ ایک پیچھے سنگل سیل سے آگے ابھی بھی چل رہی ہے, کام چل رہا ہے. پہلی بات یہ, اس کے فوسل ہمارے پاس موجود نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جو آج کے بھی چمپینزیز اور ہیومن میں فرق اتنا ہے کہ یہ جو ہمارے ہیومن کا, اب میری بات سن لیں, ہمارے ہیومن کے یہ جو کھوپڑی کے جو فورامن میگنم, یہ جو ایک سوراخ ہوتا ہے نا ہماری کھوپڑی کے اندر جس میں یہ آ رہی ہوتی ہے اپنا یہ ریڑھ کی ہڈی, آج بھی اس کا سوراخ سائڈ پہ ہے, ہمارا درمیان میں ہے. اس کا اتنے کروڑوں سالوں میں اس کا وہ سوراخ ابھی سیدھا نہیں ہوا کہ وہ سیدھے ہو کر چل سکے. وہ اسی وجہ سے ابھی بھی مطلب تھوڑا سا بینڈ ہو کر چلتے ہیں. تو آپ ہمیں اس کی گریجول جو ایوولوشن ہے اس کا ہمیں کچھ بتائیں نا, کہ ابھی بھی اگر ہو رہی ہے تو اس کے ابھی بھی شواہد موجود ہوں گے. اگر وہ مطلب کنورٹنگ ابھی بھی جاری ہے تو ہومو سیپین آج بھی موجود ہونے چاہیے, کیونکہ انہوں نے تو بننا ہے. وہ تو مطلب اس ٹائم یہ تو نہیں ہے کہ انسان بن گیا, ہومو سیپین بالکل ختم ہوگی, اس کے بعد اس کی جڑ ہی ختم ہوگی. ٹھیک ہے نا. یہ گریجول نظام اگر ایسے ہی چل رہا ہے تو اس کی ایک ترتیب ہمیشہ سے چلنی ہی چاہیے اسی طریقے سے, کیونکہ ایک بلائنڈ پروسیس چل رہا ہے. وہ تو ایک فیکٹری ہے, چل رہی ہے, وہ تو خام مال بھی بنا رہا ہے, خام مال سے آگے پھر صاف مال بن رہا ہے. تو خام مال تو پیچھے پڑا ہوگا نا ہمیشہ سے. فیکٹری جو چل رہی ہے تو اس کا خام مال کدھر ہے؟ طاہر عباس صاحب, میں نے آپ کو ٹوکا آپ کہیں بیچ میں؟ نہیں. اسی چیز کی میں آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں. ہر پوڈ کاسٹ میں لڑائی کرتا ہوں. آرگیومنٹس کے اوپر مجھے کوئی اعتراض نہیں, آپ کے آرگیومنٹس بہت اچھے ہوتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ جیسے ہی میں بولنا شروع کرتا ہوں آپ میری بات کو ٹوکنا شروع کر دیتے ہیں. آپ فوراً دوست سے بیوی بن جاتے ہیں. مجھے میری بات ایک بات اور کیا ہے, ایک آخری بات. آپ اپنا آرگیومنٹ اچھا, جب ایک آپ آخری ختم بات. کر لینا, نہیں اب میری باری ہے. طاہر عباس صاحب, ابھی تھوڑی دیر پہلے جھوٹ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یاد نہیں رہتا کہ میں نے کچھ دیر پہلے کیا بات کی تھی. ابھی آپ ایوولوشن کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, ابھی آپ ایوولوشن کو کے ناقد بنے ہوئے ہیں. 20 منٹ پہلے آپ یہ سر قرار میں دے نے رہے بلائنڈ پروسیس کہا ہے, میرے ٹائم میں نہیں بولنا, ایوولوشن کو میرے بلائنڈ ٹائم پہ پروسیس نہیں کہا ہے. بولنا, میرے ٹائم پہ نہیں بولنا, میرے ٹائم پہ سر نہیں آپ بولنا, میرے بارے میں کوئی میرے غلط ٹائم پہ بات نہیں کریں گے تو بولنا. میں بولوں گا نا کہ میں نے نہیں یہ بات نہیں کی ہے. نہیں, میرے ٹائم پہ نہیں بولنا. جب آپ کی باری آئے گی تب آپ میری بات کا آپ رد کیجئے گا. آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ ایوولوشن جو ہے ایک ڈیوائنلی گائیڈڈ پروسیس ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ایوولوشن جو ہے ایک ڈیوائنلی گائیڈڈ پروسیس ہے. اب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ ایوولوشن کا فاسل ایویڈنس کدھر ہے؟ ایوولوشن جو ہے ابھی بھی اگر ہو رہا ہے تو ہمیں ہوتا ہوا نظر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ الیگزینڈر فلیمنگ نے جب پینیسلین ایجاد کی تھی تو وہ فرسٹ جنریشن اینٹی بایوٹکس بیکٹیریا کو کل کرنے کے اوپر قادر تھی, لیکن پچھلے 95 برسوں کے اندر جو بیکٹیریا کے اندر بیکٹیریل ریزسٹنس ڈیولپ ہوئی ہے وہ ایوولوشن کا ناقابل تردید ثبوت ہے. ایوولوشن کو ملٹی سیلولر آرگینزمز کے لیول پر ہونے کے لیے ملینز آف ایئرز درکار ہوتے ہیں, جو ملینز آف ایئرز نہ آپ کے پاس ہیں نہ میرے پاس ہیں. 2020 میں جو کرونا وائرس جو ہے اس نے اپنی ساخت کو جس طرح تیزی سے تبدیل کیا تھا کرونا ویکسین کے خلاف, وہ بھی ایک ایوولوشن کا ناقابل تردید ثبوت ہے. طاہر عباس صاحب, تو ایوولوشن کو تھوڑی دیر پہلے آپ ڈیوائنلی گائیڈڈ پروسیس کہہ رہے تھے, پھر آپ مجھے اپینڈکس کے فائدے گنوا رہے تھے کہ اس کے اندر یوزفل بیکٹیریا ہوتے ہیں, لیکن اگر کسی بھی شخص کے اندر اپینڈکس کا آپریشن کر کے اس کا اپینڈکس نکال دیا جائے تو وہ ایک پراپر ہیلدی ہیومن بینگ کی طرح فنکشن کر سکتا ہے, جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اپینڈکس ایک ویسٹیجیل آرگن ہے اور غلط گھڑی بھی دن میں 2 مرتبہ تو صحیح ٹائم اس طرح تو بتاتی پھر ہے. طاہر عباس صاحب, یہ میرا فائنل آرگیومنٹ اس تھا. طرح تو پھر نہیں اووری طاہر صاحب, میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے. یہ میرا فائنل آرگیومنٹ تھا اور اس کے بعد آپ جو بھی آرگیومنٹ دیں گے میں اس کے اوپر کوئی بات کیے بغیر اس پوڈ کاسٹ کو ختم کر دوں گا. اوور ٹو یو. جی طاہر صاحب, جب آپ جواب نہیں دیں گے تو پھر میرا تو کوئی تو پھر کچھ میرا بھی نہیں فائنل ہے, جواب میں ہوگا کیا وہ. بتاؤں گا آپ کو. اس کے بعد وہ میرا فائنل جواب ہوگا. میں 11 منٹ اوپر ہو چکا ہوں. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اپینڈکس کو نکال دے تو انسان یہ بالکل پراپر زندہ رہ سکتا ہے, اس وجہ سے یہ بالکل
مطلب فضول چیز ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارا تولیدی نظام ہے وہ بھی فضول چیز ہے, اس کو بھی نکال دے تو کچھ بھی نہیں ہوتا, انسان مرتا تو نہیں ہے. آپ اووریز نکال دیں, آپ مطلب وومن سے تولیدی نظام ختم کر دیں پھر بھی چلتا ہے, اس کا مطلب وہ ویسٹیجیل آرگن ہے. یہ آپ کا آرگیومنٹ ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو جس نظام کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے وہ ویسٹیجیل ہے, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو زندہ تو انسان تولیدی نظام کے بغیر بھی رہ سکتا ہے. تولیدی نظام کے بغیر انسان ریپروڈیوس نہیں کر سکتا ہے. زندہ تو رہ سکتا ہے نا سر. جی بالکل زندہ رہ سکتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ جو مطلب اپینڈکس ہے اس کے ذریعے بھی انسان زندہ رہ سکتا ہو, لیکن وہ بھی فائدہ مند ہو. اگر نکال دیں تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے کچھ خرابیاں پیدا, آپ کو نہیں پتا ہو کہ اس کو نکال دینے سے ہو سکتا ہے کہ کچھ جو سسٹم میں خرابی پیدا ہو جائے, مطلب اس کی موجودگی میں وہ خرابی نہ ہو لیکن نکالنے سے ہو جائے. لیکن بہرحال انسان اس کو نکالنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے. آپ نے کہا کہ جس کو نکالنے کے بعد انسان زندہ رہے وہ ویسٹیجیل آرگن ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہو گیا آپ کا جواب. آپ کے نزدیک انسان کی عورت کی اووریز ویسٹیجیل آرگن ہے؟ بقول آپ نے کہا کہ جو ویسٹیجیل جس کو نکال کے انسان پراپر زندگی گزار سکتا ہے وہ ویسٹیجیل آرگن ہوتے ہیں. تو آپ پراپر زندگی گزارنے میں ریپروڈکشن کو کوئی کردار نہیں دیتے ہیں. آپ نے زندہ رہنے کی بات کی ہے, انسان اس کے پراپر بعد بھی زندگی زندہ بسر رہ کرنے کی سکتا ہے. بات کی ہے. پراپر اپنی زندگی تو پراپر جس سے سر, آپ کی پراپر وجود زندگی پر کوئی ایک اثر. جب انسان, اچھا میری بات سنیں. جی میرے پاس وقت نہیں ہے, ورنہ میں بڑے آرام ٹھیک سے, ہو گیا. لوگ بھی سن رہے ہیں کہ اووریز جو ہیں وہ ویسٹیجیل آرگن نہیں ہے. اووریز ہیومن سروائیول کے لیے جی اسینشیل ہے. بالکل, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, وہ اووریز کے ویسٹیجیل بغیر آرگن نہیں ہے, survive لیکن اس کر کے سکتی بغیر ہیں, انسان, لیکن ہیومینٹی ہاں یہ ویسٹیجیل چیز ہے, آرگنز لیکن کے زندہ بغیر رہ سکتے ہیں. بغیر سروائیو کر سکتی ہے. اس کو یہاں پر جی جی پاز کیجئے, بقیہ ڈسکشن اگلی گفتگو میں کریں گے.